अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इसम के अक़साम पढ़ा लिए, हुरूफ के अक़साम पढ़ा लिए और तीसरे नंबर पे फ़ेल की तारीफ़ और फ़ेल के अक़साम हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और आखिर में गर्दान जो आता है, फ़ेल की गर्दान, वो भी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह आप लोग के इन 3 लेक्चर्स में उर्दू का कंप्लीट ग्रामर कवर हो जाएगा। उर्दू का कंप्लीट ग्रामर आप लोग का कवर हो जाएगा। फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से। देखो, सबसे पहले फ़ेल की तारीफ़, जिस लफ्ज़ या कलमे से किसी काम का करना, होना या सहना किसी न किसी ज़माने की ताल्लुक़ से ज़ाहिर हो। वो ज़माना माजी का भी हो सकता है, हाल का भी, मुस्तक़बिल का भी, उसको कहते हैं फ़ेल। ओके, माजी का मतलब है पास्ट टेंस। माजी का मतलब है पास्ट, यानी गुजरा हुआ ज़माने को माजी कहा जाता है। हाल का मतलब है प्रेजेंट, हाल का मतलब है प्रेजेंट टेंस। और मुस्तक़बिल का मतलब है फ्यूचर टेंस। ओके, अमजद ने ख़त लिखा, तो ये लिखा का मतलब है फ़ेल। ये लिखा के लफ्ज़ ने फ़ेल को एक्सप्लेन किया कि ये माजी है। मैं खाना खाऊंगा, गा खाऊंगा, इससे से पता चला ये तो मुस्तक़बिल की बात हो रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, दे रहा है फ़ेल, फ़ेल हाल। ऊपर की मिसालों में लिखा, लिखाऊंगा, खाऊंगा, दे रहा है, ये सारे अल्फाज फ़ेल कहलाते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं और 6 के 6 किस्में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं। सबसे पहले नंबर पे है फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। मसलन, माली ने पौधों को पानी दिया, मैंने स्कूल का काम किया। तो पानी दिया फ़ेल माजी, मैंने स्कूल का काम किया फ़ेल माजी, क्योंकि माजी का मतलब है गुज़रा हुआ ज़माना। अब माली ने पौधों को पानी दिया, इसका मतलब है गुज़रा हुआ ज़माना, अभी दे तो नहीं रहा ना। और ये भी नहीं लिखा कि देगा, बल्कि लिखा है दिया, इसका मतलब है फ़ेल माजी। फ़ेल माजी की अक़साम आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर फ़ेल में कुछ है तो वो है फ़ेल माजी की अक़साम। और फ़ेल माजी की अक़साम MCQs में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उन्होंने आपको जुमला दिया होगा और आपने बताना है कि ये कौन सा फ़ेल है। तो आज के लेक्चर में आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर में कोई भी MCQs आएगा तो आपको उसका नाम याद रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को एक दफ़ा खुद स्टडी करके रजिस्टर पे लिखना है। जब आप एक दफ़ा रजिस्टर पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिफिनीशन नहीं भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल और नाम ज़रूर लिख लेना, ठीक है। फ़ेल माजी मुतलक, पहले वाला फ़ेल माजी मुतलक ऐसा फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना तो मौजूद हो, लेकिन ये वाज़ेह ना हो कि वक्त थोड़ा गुज़र चुका है या ज़्यादा। मसलन, खालिद आया, रुबीना रोई, सुरैया ने ख़त लिखा, तो ये क्या हो गया? फ़ेल माजी मुतलक। अच्छा, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ओके, खालिद आया, आखिर में अलिफ या आ जाए तो ये फ़ेल माजी मुतलक है। मज़दर की अलामत ना दूर करके सिर्फ अलिफ या बढ़ा दी जाती है। जैसे भागने से बाग और अलिफ लगा देने से बागा, ने हटा दिया और गाब के साथ अलिफ लगा दिया तो बागा, तो ये बन गया फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी करीब, ऐसा फ़ेल जिसमें करीब का गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर हो। जैसे असलम बागा है, मतलब बागा के साथ आखिर में अगर है का लफ्ज़ आ जाए ना, है, तो इस है से आपने पहचानना है कि ये फ़ेल माजी करीब है। ऐसा फ़ेल जिसमें करीब का गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर हो फ़ेल माजी करीब कहलाता है। जैसे असलम बागा है, खालिद आया है, तो यह है फ़ेल माजी करीब।
اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے بعد ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. اوکے، صرف ہے کا لفظ آپ نے لگانا ہے تو یہ فعل ماضی قریب بن جائے گا. فعل ماضی بعید میں آخر میں ہے کی جگہ تا لگے گا، تا تے تی. اب دیکھو نا، بعید کا مطلب ہے دور کا زمانہ. جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا تو فعل ماضی بعید، سلمہ نے خط لکھا ہے تو فعل ماضی قریب. بہت ایزی ہے. ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے فعل ماضی بعید کہلائے گا. جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا، خالد آیا تھا تو یہ ہے فعل ماضی بعید. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی کے بعد تا لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. مطلب آخر میں تا لگاؤ گے تو یہ فعل ماضی بعید بن جائے گا. فعل ماضی استمراری، جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار یا متواتر حالت پایا جائے فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے. اس کو غور سے سنیے گا، غور سے سمجھیے گا. اکبر پڑھتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ بار بار وہ پڑھتا تھا، پڑھتا رہتا تھا. صبا لکھتی تھی، گزرا ہوا زمانہ ہے مطلب پاسٹ ٹینس ہے لیکن بار بار یا متواتر حالت ایکسپلین ہو رہی ہے. صبا لکھتی تھی، یہ اس کی کنڈیشن ہے جو ایکسپلین ہو رہی ہے کہ صبا لکھتی تھی یا صبا لکھ رہی تھی یا اکبر پڑھ رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی استمراری. بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے. فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے. جیسے صبا نے خط لکھا ہوگا، شک کے ساتھ، پتہ نہیں لکھا بھی ہے نہیں لکھا، شک ہو گیا نا. صبا نے خط لکھا ہوگا، خط آیا ہوگا. مے بی کا لفظ انگلش میں آتے ہیں، مے بی خط آیا ہو، تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خط آیا ہوگا. ماضی مطلق کے بعد ہوگا لگانے سے فعل ماضی شکیہ یا احتمالی بن جاتا ہے. فعل ماضی شرطی یا تمنائی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے. مثلا اکبر آتا، اصغر بھاگتا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی شرطی یا تمنائی. مطلب وہ آتا تو میں جیت جاتا، اصغر بھاگتا تو بچ جاتا. اس کا مطلب ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایک تمنا کر رہے ہو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اکبر آتا، اصغر بھاگتا، مطلب آخر میں تم نے تا لگانا ہے، تے الف تا. تو یہ ہو گیا فعل ماضی شرطی یا تمنائی. اس کی ایک ریویو لے لیں کیونکہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیں. فعل ماضی مطلق سے شروع کریں. خالد آیا فعل ماضی مطلق، اسلم بھاگا ہے فعل ماضی قریب، سلمہ نے خط لکھا تھا فعل ماضی بعید، اکبر پڑھتا تھا یا پڑھ رہا تھا فعل ماضی استمراری، صبا نے خط لکھا ہوگا فعل ماضی شکیہ، خط آیا ہوگا، خط لکھا ہوگا. گزرا ہوا زمانہ شرط کے ساتھ، اکبر آتا، اصغر بھاگتا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی کے اقسام آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں. یہ کسی بھی کلاس کے پیپر میں لازمی آتے ہیں، کسی بھی کلاس کے پیپر میں. فعل حال، فعل حال کے دو قسمیں ہیں. فعل حال کا مطلب موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، فعل حال تمام میں موجودہ زمانے یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے لڑکی کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے، یہ ہے فعل حال تمام. اور اگر فعل حال جاری ہو تو خالدہ لکھ رہی ہے، ماجد آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل حال جاری. فعل مستقبل جس میں آنے والے زمانہ پایا جائے. اچھا، فعل حال کا تھوڑا سا ایک چیز ڈفرنس بتا دوں. ایک آپ لوگ پڑھتے ہو نا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تو اس کو کہتے ہیں فعل حال تمام. اور ایک آپ پڑھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، تو وہ ہے فعل حال جاری. ٹھیک ہے، فعل مستقبل میں آنے والے زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے ماجد کھانا کھائے گا، آسمہ سبق پڑھے گی. اوکے، تو یہ ہے فعل مستقبل. پھر فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. جیسے لڑکی پڑھے، اب یہ نہیں پتہ کہ مستقبل میں یا حال میں. خالد لکھ کے، خالد لکھ کے، آپ ابھی کسی کو کہتے ہیں خالد لکھ کے، تو فعل حال بھی آ گیا
اور فعل مستقبل بھی آ گیا، کیونکہ کیا پتہ وہ 2-3 منٹ بعد لکھ کے۔ فعل امر میں آپ کسی کو حکم دیتے ہیں، اکرم خط لکھ، اکبر ادھر آؤ، ٹھیک ہے، ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے فعل امر کہلاتا ہے، جیسے بولو، لکھو، کرو، اس کی ساری مثالیں ہیں۔ فعل نہیں میں آپ کسی کام سے کسی کو منع کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے لڑکوں شور مت مچاؤ، ساجدہ زیادہ نہ کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل نہیں۔ اوکے بیٹا، فعل کی اقسام بلحاظ فاعل، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف جس فعل یا فاعل کے متعلق معلوم ہو، مطلب جس کا سبجیکٹ ناؤن ہو، اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ جیسے ہم نے سبق پڑھا، ہم اس کا فاعل ہے، یا اسلم نے سبق پڑھا، اس کا اسلم کیا ہے؟ فاعل۔ تو جس کا فاعل معلوم ہو اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ اور فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس جملے میں کسی فاعل کا ذکر موجود نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے سبق پڑھا گیا، اب یہ نہیں پتہ کہ سبق کس نے پڑھا، اس مثال میں معلوم نہیں ہے کہ سبق کس نے پڑھا، یعنی فاعل کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ میں صرف آپ لوگوں کو فعل ماضی کی اقسام کی ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، بلکہ ساتھ میں آپ لوگوں کو گردان بھی بتاؤں گا۔ اب گردان میں آپ لوگوں کو ایک ٹینس کا بتا دیتا ہوں، تو 1 یا 2 ٹینسز کا گردان سمجھا کے آپ لوگ باقیوں کا خود گردان لکھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا فعل ماضی مطلق، تو پیپر میں اگر آ جائے کہ فعل ماضی مطلق کا گردان لکھیں، تو گردان میں آپ کیا لکھیں گے؟ اب میری بات غور سے سننا۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ دینی ہے وہ دینی ہے جنس، یعنی جنس میں 2 ہیڈنگ آئیں گے، مذکر مؤنث، یہ تو ہو گئے جنس۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید 6 ہیڈنگز ڈالنے ہیں۔ پہلا 2 ہیڈنگ ہوگی غائب کی، اگلی 2 ہیڈنگ حاضر، اور اگلی 2 ہیڈنگ متکلم۔ پھر غائب میں 2 قسم کے غائب ہے، میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں سمجھا دیا کہ غائب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب میں دیکھیں بیٹا 3 قسم کے اسم ہے۔ پہلا جو بات کر رہا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، جس سے بات کر رہا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو متکلم میں آتا ہے میں رویا، حاضر میں آتا ہے تم روئے، غائب میں آتا ہے وہ روئے یا وہ رویا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پوری گردان آپ لوگ کو سمجھانے لگا ہوں، امید ہے اس لیکچر کے بعد آپ لوگوں کو گردان میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے اگر یہاں پہ تو دیکھ لے بیٹا مذکر، اس کا مطلب یہ پوری رو مذکر کی ہوگی اور یہ نیچے والی مؤنث کی ہوگی۔ واحد غائب، واحد کا مطلب ہے سنگل بندہ ہے، غائب کا مطلب ہے وہ، تو وہ رویا۔ جمع غائب وہ روئے۔ واحد حاضر، حاضر کا مطلب ہے تو، اور واحد تو رویا، ایک بندہ ہے اس لیے رویا۔ جمع حاضر تم روئے یا آپ روئے، آپ بھی یوز کر سکتے ہو۔ واحد متکلم میں، متکلم آتا ہے میں، اور چونکہ سنگولر ہے تو رویا، اور چونکہ مذکر ہے اس لیے رویا، مؤنث ہوتی تو روئی، تو واحد متکلم مذکر میں آئے گا میں رویا، جمع متکلم میں ہم روئے، تو یہ ہوگی پوری مذکر کا ٹیبل۔ اب مؤنث کا سنیں ذرا، واحد غائب وہ روئی، جمع غائب وہ روئی، واحد حاضر تو روئی، جمع حاضر تم روئے، اور یہ باقی خود پڑھ لینا، ابھی اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد سمجھا دیتا ہوں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ گردان ہم پڑھنے والے فعل ماضی قریب۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ وہ فعل جس میں کسی کام کے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونا پائے جائے فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ جیسے اس نے لکھا ہے، اب اس کا گردان بھی اسی طریقے سے کرنا ہے ہم نے، مذکر مؤنث، واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ اوکے، واحد غائب وہ گیا ہے، واحد غائب وہ گیا ہے، جمع غائب وہ گئے ہیں، واحد حاضر، حاضر میں نے کہا نا تو یا تم، اگر واحد ہو تو تو اور جمع ہو تو تم، تو گیا ہے یا تم گئے ہو۔ واحد متکلم میں گیا ہوں، جمع متکلم ہم گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث میں پھر وہ گئی ہے وہ گئی ہے، تو گئی ہے، جمع حاضر تم گئی ہو، واحد متکلم میں گئی ہوں، جمع متکلم ہم گئی ہے۔
ٹھیک ہے. یہ نیچے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو. یہ نیچے والا گردان فعل ماضی بعید کا ہے اور پھر فعل ماضی شکیہ یا فعل ماضی احتمالی اور اس کے بعد فعل ماضی تمنائی. اگلی گردان ہے فعل امر. فعل امر گردان سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے سمجھا دی اس لیے آپ لوگ خود دیکھ لینا. اور فعل نہیں. ٹھیک ہے, اس کا گردان بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اسٹوڈنٹس فعل کا ٹاپک ختم ہو گیا. اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے مرکب ناقص کی اقسام. جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا پہلے لیکچر میں اسم کے اقسام, دوسرے لیکچر میں حروف کی اقسام, اب تیسرے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو فعل کے اقسام سارے پڑھا لیے, گردان بھی پڑھا لیا. اب آخری جو ٹرمینالوجی رہ گئی وہ ہے مرکب کی اقسام, مرکب ناقص کی اقسام. یہ بہت ایزی ہے, میں صرف آپ لوگوں کو صرف ایگزامپلز ہی یاد کرواؤں گا کیونکہ ادھر پیپر میں ایگزامپلز آ جاتے ہیں اور آپ نے صرف اس کا نام لکھنا ہے. تو مرکب اضافی, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو حروف اضافت میں پڑھا لیا تھا کہ سرمد کا قلم, تو اس میں کا کے کی حروف اضافت ہے لیکن سرمد کا قلم یہ جو پورا 3 الفاظ مل کر مرکب اضافی بناتا ہے. دوسرے نمبر مرکب توصیفی, جیسے آپ نے اس میں صفت اور موصوف پڑھ لیا, اس میں آپ نے یہ پڑھا نا سرخ پھول, تو یہ سرخ جو ہے یہ ہے اس میں صفت اور پھول جو ہے وہ اس میں موصوف, لیکن سرخ پھول دونوں لفظ مل کے کیا بناتا ہے مرکب توصیفی, کیونکہ مرکب کا انگلش میں مطلب ہے کمپاؤنڈ. اوکے, مطلب 2 یا 2 سے چیزیں مل جائے اور اس کو آپ نے ایک نام دینا ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب. ٹھیک ہے, سیارات جس میں اس میں صفت موجود ہو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور ہے کہ مرکب عطفی, مثلا چاند اور سورج, پہاڑ اور دریا, نیک و بد, جسم و جان, اس میں دیکھو حروف عطف موجود ہے. جب حروف عطف موجود ہو تو اس کو مرکب عطفی کہا جاتا ہے. مرکب عددی, ایسا مرکب جو اس میں عدد اور اس میں معدود سے مل کر بنے, مثلا 10 گھوڑے 5 کرسیاں, جیسے میں نے آپ لوگ کو وہاں پڑھا لیا نا اس میں عددی یا اس میں مقداری, تو اس میں عددی کو دونوں الفاظ کو مل کر پڑھ لو تو اس کو کہتے ہیں مرکب عددی. مرکب جاری میں بیٹا حروف جار یوز ہوتے ہیں. جہلم تک, تو یہ تک حرف جار ہے, جہلم تک, یہ پورے دونوں مل کر مرکب جاری بنا لیتا ہے. مرکب اشاری, جس میں آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہو اس کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے. مثلا یہ کتاب, وہ میز, یہاں یہ وہ اس میں اشارہ اور کتاب میز مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے, بس آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اشارہ آ گیا تو اس پورے مرکب کے مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب امتزاجی, یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ, مرکب امتزاجی, مرکب امتزاجی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بننے والے اسم کو مرکب امتزاجی کہتے ہیں. مثلا بہاول پور, اوکے, بہاول کا لفظ اور پور کا لفظ مل گیا, امتزاجی. وزیر آباد, وزیر الگ لفظ ہے, آباد الگ لفظ ہے, لیکن جب مل کر ایک اسم بنا رہے تو اس کو کہتے ہیں مرکب امتزاجی. اس طرح آپ لوگ کے اردو گرامر کا یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور اس طرح میں آپ لوگ کو یہ تمام لیکچرز میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں لے کر آ رہا ہوں جو آپ لوگ کو بریفلی سمجھا دیتا ہوں. بس آپ لوگ کوشش کر لیجئے گا کہ اس لیکچر کو کمپلیٹلی سن کے رجسٹر پہ ضرور اتار لیجئے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سن کے رجسٹر پہ بھی اتار لیتے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کی یہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں کلیئر ہو جائے گی. اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ سیکھی جاتی ہے اور اسی سٹیج میں سیکھی جاتی ہے, یہ بعد میں آپ کو یہ سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اوکے اسٹوڈنٹس.